खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यीशु मसीह में मैं पुरुमीद हूँ कि आप और आपके ख़ानदान हर तरह से सही सलामत और तवाना होंगे और हमेशा ऐसा ही रहे। नाज़रीन, बताता चलूँ कि हमारा सिलसिला क्रिश्चियन एस्केटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखिरत, मसीही इल्म इलाहियात के जामे मज़ामीन में से एक मज़मून है। यानी बाइबल मुक़द्दस के अंदर बड़े बड़े मज़मून हैं, जैसे मसीह की पैदाइश, मसीह की कफ़ारा बख्श मौत, क़यामतुल मसीह और यीशु मसीह का दोबारा दुनिया में आना। उसी तरह इल्मुल आखिरत एक बड़ा मज़मून है जिसके ताल्लुक़ से किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात और अल्फाज और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं जो ज़माना आखिर से पर्दा हटाती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफ़ा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से देख सकें। आपको याद होगा बड़ी तफसील के साथ हमने मुकाशफ़ा की किताब उसके पहले बाब की तमाम आयात को, अल्फाज को बग़ौर देखा और मुताला किया, और फिर हमने दूसरे बाब में से जो है वो सीखना शुरू किया है। और खुदा उनके फ़ज़ल से दो कलीसियाओं के ताल्लुक़ से हम बड़ी तफसील के साथ सीख चुके हैं, जिसमें इफिसस की कलीसिया और फिर सुमरना की कलीसिया, और आज हम फिर पेरगमन की कलीसिया के ताल्लुक़ से कुछ सीखने वाले हैं। आपको याद होगा कि हमने पेरगमन की कलीसिया के ताल्लुक़ से अपने साबका पैगामात में बड़ी तफसील के साथ इस कलीसिया की सूरत हाल पे जो है वो नज़रसानी की, और हमने बहुत सारे कीमती हक़ाइक़ देखे जो हमारे ईमान के लिए तक़वियत का सबब बनते हैं। जैसे 13वीं आयत मुक़द्दसा में यीशु मसीह ने इस कलीसिया की तारीफ़ की, यानी पेरगमन की कलीसिया की तारीफ़ की कि वो अगरचे शैतान की तख्तगाह में रहता है तो भी वो मेरे नाम से हटा नहीं, टला नहीं है, दूर नहीं गया। यानी एक ईमानदार को मुखातिब करके यीशु मसीह सारी कलीसिया की तारीफ़ कर रहे हैं। और फिर ईमान के एक बहुत बड़े सपूत, स्तून, एक बड़े पिलर की, इंतपास की जो है हमें यहाँ पे शहादत का तज़किरा मिलता है। एक ऐसी शहादत जहाँ पे सब लोगों का ईमान डगमगा रहा था, वहाँ उसने अपनी जान देकर लोगों को असरनौ मजबूत किया। तो हमें इसी कलीसिया के ताल्लुक़ से ये बात मिलती है। और फिर हमने बड़ी तफसील के साथ जो है 14वीं आयत मुक़द्दसा में देखा, जहाँ पे यीशु मसीह ने इस कलीसिया की बड़ी तारीफ़ की, इनके ईमान के इस्तेहकाम का जो है बाकायदा तौर पर यीशु मसीह ने इतराफ़ किया, और फिर उसका सराहा। साथ चंद शिकायत भी जो हैं इस कलीसिया की सामने आती हैं, और हमने बड़ी तफसील के साथ अपने साबका पैगाम में सीखा था यीशु मसीह को पेरगमन की कलीसिया से कुछ शिकायत भी हैं। उन शिकायत में दो मुख्तलिफ शख्सियात का तज़किरा आता है। पहले बलाम है, जिसका तज़किरा बड़ी तफसील के साथ हम देख चुके हैं, और मैंने बड़ी तफसील से आपको बताया था अहद अतीक की गिनती की किताब के 22वें बाब से लेकर ग़ालिबन 31वें बाब तक जो है इसका तज़किरा आपको मिलेगा कि किस तरह इसने इसराइल को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। जब वो अपने मंतिक, अपने मंत्र, अपने जादू, जो कुछ वो करता था उसमें करने में नाकाम रहा,
تو پھر انہیں بتوں کی قربانیاں کھانے کے لیے ابھارا۔ اس کے لیے اس نے اس وقت کے موجودہ بادشاہ بلق کا سہارا لیا، وہ اسی کو یہ سپورٹ دینا چاہتا تھا، تو اس کو اس میں کامیابی ہوئی۔ تو یسوع مسیح نے پرگمن کی کلیسیا کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جس طرح اس زمانہ میں غالباً 24,000 لوگ گمراہ ہو گئے، بتوں کی قربانیاں کھانے کے لیے بت خانوں میں چلے گئے اور وہاں پہ حرام کاری کی۔ بلام کا جو اصل کریکٹر یا کردار ہے وہ عہد عتیق کا کردار ہے، اب وہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے 15ویں آیت مقدسہ میں بڑی تفصیل سے دیکھا کہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکولیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ نکولیوں کی تعلیم کیا ہے؟ چونکہ جب ہم نے افسس کی کلیسیا کا مطالعہ کیا تھا تو میں پوری تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ نکلاؤس نام ایک شخص تھا جو بت پرست تھا، یہودی ہوا اور پھر مسیحی ہوا، تو گویا عادی مجرم کی طرح یہ ایسا شخص بن گیا جس کے لیے اپنا مذہب، اپنا دھرم بدلنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یوں اس نے مسیحی تعلیم میں بھی بگاڑ پیدا کیا اور لوگوں کو اس بات کے لیے اکسایا یا ابھارا کہ اگر ہم یسوع مسیح میں قائم ہیں، ہمارا دل اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہوا ہے، تو کسی بت خانے میں جانے سے ہمارا ایمان پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر ہم بتوں کی قربانی کھا بھی لیں تو اس سے ایمان تو نہیں جاتا۔ تو بظاہر یہ منطق یا فلسفہ بڑا پرکشش دکھائی دیتا ہے، اٹریکٹیو دکھائی دیتا ہے، اس میں کوئی پھسنے والی بات دکھائی نہیں دیتی، لیکن یہ ایسے زہریلے اور کڑوے بیج اس نے بوئے جس سے کلیسیا میں گمراہی پیدا ہو گئی، اور بلاخر خدا یسوع مسیح کو اس کلیسیا کو وارننگ دینا پڑی، جو کہ آج ہم دیکھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 16ویں آیت مقدسہ لکھا ہے، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ تو 16ویں آیت مقدسہ میں پرگمن کی کلیسیا کے ان ممبران کو، ان افراد کو، ان اشخاص کو خداوند یسوع مسیح نے ایک دعوت دی ہے، اور ہمیں یہاں پہ خداوند کی شفقت دکھائی دیتی ہے، اس کا وہ ازلی ابدی فضل دکھائی دیتا ہے جو ہمیشہ موجود رہا ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس نے فوراً اس کلیسیا کو تباہ و برباد کرنے کا عندیہ نہیں دیا، پیغام نہیں دیا، بلکہ انہیں توبہ کی طرف قائل کیا ہے کہ اگرچہ وہ ورگلائے گئے ہیں، پھسلائے گئے ہیں، بہکاوے میں آ گئے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک موقع ہے کہ اس تعلیم سے، بت پرستی کی تعلیم سے توبہ کر کے اثر نو درست تعلیم کو اپنا لیں، اور اگر وہ اپنی ضد پہ اٹکے رہتے ہیں اور یہ فلسفہ لے کر جیتے ہیں کہ اس سے میرے ایمان کو کیا فرق پڑتا ہے، میرا ایمان وہی ہے، میں یسوع کو سارے دل سے قبول کرتا ہوں، سارے دل سے یسوع سے پیار کرتا ہوں، یسوع کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں مندر پہ چلا جاتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میں ان کی بتوں کی قربانیاں کھا لیتا ہوں تو میں ان کا ٹھوڑا ہو گیا ہوں۔ تو بظاہر تو یہ منطق یا فلسفہ یا بات جو ہے وہ بڑی پرزور دکھائی دیتی ہے، لیکن
میں نہیں سمجھتا کہ پوری کائنات کے اندر خدا تعالیٰ کے سوا کوئی دانشور ہو، اور یسوع مسیح اسی کی ذات کا نقش و کرایہ، وہ اس دنیا کا، کائنات کا سب سے زیادہ عاقل، سب سے زیادہ حکیم، دانشور، طبیب اعظم ہے، دلوں گردوں کو جانچتا ہے، منہ رگوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کے سامنے ایسا فلسفہ، ایسا منطق، ایسا بیان دینا کہ خداوند کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تیرے ساتھ تو چلتا ہوں، چرچ بھی جاتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، بائبل بھی میرے پاس ہے، لیکن کسی بت پرست دوست کے ساتھ اگر میں گوشت کھا لیتا ہوں یا ان کی قربانیوں میں شامل ہو جاتا ہوں تو خداوند سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے ساتھ یہ منطق، یہ بحث مباحثہ نہیں چل سکتا۔ اس نے بڑی سادگی کے ساتھ یہاں پہ وارننگ دے دی ہے کہ پس توبہ کر۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات غلط تعلیمات اور مکس اپ ایجوکیشن جو ہوتی ہیں، تعلیمات میں ملاوٹ ہوتی ہے، وہ یہی لاجک، یہی بیان دیتے ہیں کہ اس سے آپ کے اصلی ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شاید میں تو باحثیت انسان قائل ہو جاؤں، لیکن دلوں اور گردوں کو جانچنے والا کچھ سمجھوتا نہیں کر رہا، سیدھا اسٹریٹ فارورڈ وہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کر، توبہ کر، اور ساتھ ہی اس نے بتا دیا ہے نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ کن کے ساتھ لڑوں گا؟ جو ورگلاتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ تو کیا یہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح پرگمن کی کلیسیا کو کہے کہ تیرے ساتھ لڑوں گا، ان کے ساتھ لڑوں گا؟ یہ منطق ہماری سمجھ سے تھوڑا سا باہر دکھائی دیتا ہے، لیکن سن لیجئے، یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ جس تعلیم سے یسوع لڑے، جس قائد سے یسوع کی عداوت ہو، جس کو خداوند غلط قرار دے، جس کے ساتھ خداوند لڑائی کرتا ہے، تضاد ہے، تصادم ہے، جھگڑا ہے، اور میں اس تعلیم کے ساتھ اتفاق کروں، میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں، میں ان کے ساتھ بیٹھوں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ پھر میں یسوع مسیح کے دوستوں میں نہیں ہوں، میں یسوع مسیح کے مخالفوں میں ہوں۔ اس لیے یہاں پر ایسا لکھا نہیں دکھائی دے رہا کہ میں تجھے ماروں، میں تیرے ساتھ لڑوں۔ ان کے ساتھ لڑوں جو ایسی تعلیمات کو جائز قرار دے رہے ہیں، جیسے بالامی تعلیمات، بتوں کے ساتھ سمجھوتا، اور نکلاؤس کی تعلیمات، بتوں کے ساتھ سمجھوتا، ان کے ساتھ میں لڑوں گا۔ میں دوبارہ یہ بات جو ہے بتا رہا ہوں، یسوع نے ان کے ساتھ نہیں کہا، ان کے ساتھ لڑوں گا۔ دیٹ مین، اس کا مطلب یہ کہ وہ میرے دشمن ہیں۔ دوستوں سے لڑا نہیں جاتا، دشمنوں کے ساتھ لڑا جاتا ہے۔ تو کلیسیا کو اس بات سے جو ہے وہ سبق لینا اور قائل ہو جانا چاہیے، ٹوٹ جانا چاہیے، رو پڑنا چاہیے کہ جن سے یسوع لڑ رہا ہے، کیا وہ میرے دوست ہیں، میرے خیر خواہ ہیں؟ تو یہاں پہ سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ حقیقتاً وہ دشمن ہیں، برباد کرنے والے ہیں۔ میں آ کر ان سے لڑوں گا۔ جن کے ساتھ یسوع لڑنے کو جا رہا ہے، میں ان کے ساتھ دوستی جتاؤں، میں ان کی تعلیمات سے اتفاق کروں، تو پھر میں کس کا دوست ہوں اور کس کا دشمن ہوں؟ صاف ظاہر ہے کہ میں یسوع مسیح کا دشمن ٹھہروں گا اور ان کا دوست ٹھہروں گا۔ اس لیے کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے، ہاں یا نہ۔ یسوع
یا اس کے دشمن ایک کے ساتھ جو ہے وہ مل کر پرگمن کی کلیسیا کو چلنا ہے، یا تو یسوع کے ساتھ چلنا ہے یا بت پرست قوموں کے ساتھ اپنی دوستی نبھانی ہے۔ تو یسوع اس لیے نہیں آیا کہ برباد کرے، تباہ کرے، فتوے لگانے، فتوے دینے، مٹانے، گنہگاروں کو تباہ کرنے نہیں آیا۔ خود پاک کلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت جو ہے وہ پہنچ جائے۔ خداوند یسوع اس کلیسیا سے توقع کرتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں اور نجات پا لیں، اور جو تعلیم پائی تھی اسی تعلیم پہ قائم رہیں، اس سے دائیں بائیں نہیں ہٹیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ بالآخر پرگمن کی کلیسیا جو ہے الفردوس میں اس کے ساتھ ملاقات کرے، مقدسوں کے ساتھ رہے، جس طرح بھی جس کے وسیلے سے بھی انہوں نے صحیح تعلیم پائی، صحیح راستہ منتخب کیا، نجات دہندہ کو جانا، یسوع کے ساتھ تعلق جوڑا، آسمانی باپ کی اولاد ٹھہرے، وہ اس سے نہ ہٹے۔ اس لیے یہاں پہ ہمیں وہ فضل، وہ بخشش، وہ مہربانی دکھائی دے رہی ہے کہ میں ان سے لڑوں گا تاکہ تجھے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ غلط ہے، اور تو یہ دے کر توبہ کر لے اور میری طرف قائل ہو جائے۔ تو یاد رکھیے، جیسے میں نے بلعام کا بار بار تذکرہ کیا، جب آپ خدا کے کلام کا تسلسل کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو گنتی کی کتاب کے اندر ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ بالآخر موابیوں کو بڑی سزا ملی۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جوانوں کو اکٹھا کر لو اور پوری فوج بھیجو اور موابیوں کو مار ڈالو، اور خصوصاً ان لڑکیوں یا عورتوں کو پکڑ کر لے آؤ۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے ان عورتوں کو یہودیوں کی آنکھوں کے سامنے مارا، قتل کیا، ان کو کاٹا، کیونکہ وہی ان کی تباہی کا سبب بنے تھے۔ جو بچ گئے تھے ان پر یہ ثابت کیا گیا کہ یہ غلط لوگ ہیں، یہ مخالف خدا ہیں، اینٹی گاڈ ہیں، ان کے ساتھ تعلق، رشتہ غلط ہے۔ تو یہاں پر بھی یسوع مسیح وہی ٹرم استعمال کر رہے ہیں کہ جو تمہیں ورگلاتے ہیں ان کو ماروں گا تاکہ تم جو ہے اس سے سیکھ جاؤ، جان لو کہ وہ لوگ غلط ہیں، اس لیے صحیح تعلیم کے قائل ہو جاؤ۔ اس لیے عزیزو، اگر کبھی یا ابھی میری یا آپ کی زندگی میں کچھ لوگ اس طرح سے انٹر ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں ورگلانے، بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ یسوع کے ساتھ چلتے رہیں، آپ انجیل پڑھتے رہیں، آپ بائبل پڑھتے رہیں، ہم آپ کو بائبل سے نہیں ہٹانے آئے، یسوع سے نہیں ہٹانے آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں، اس تعلیم پر بھی چلتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بظاہر یہ بڑی ہی پرکشش بات دکھائی دیتی ہے، دل چاہتا ہے سمجھوتا کر لے، لیکن یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ توبہ کر۔ جب یسوع مسیح نے توبہ کہہ دی ہے تو میں اس سے آگے نہیں بولنا چاہتا۔ اس لیے میں نے پچھلے پیغام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اس کا کیا حل ہے، ہمارے پاس کون سا پیمانہ ہے، کون سا اسکیل ہے جس پہ ہم کسی غلط شخص کو ماپ سکتے ہیں یا جان سکتے ہیں، تو وہ صرف بائبل مقدس ہے، کتاب مقدس ہے۔ دیانتداری سے کتاب مقدس کا مطالعہ کریں، اور اگر کبھی غلط تعلیمات سے الحاق کیا ہے، سمجھوتا کیا ہے، تو توبہ کر لے، اور سب سے زیادہ اپنی تعلیم کی خبر گیری کریں۔ اگر آپ خطوط کا بغور مطالعہ کریں تو تیموتھیوس کو پولس رسول فرماتے ہیں کہ اپنی تعلیم کی خبر گیری کر، اور اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے تب تو مسیح کا سچا سپاہی ٹھہرے گا۔ تو وہ لوگ جو اپنی تعلیم کی خبر گیری نہیں کرتے، ہر تعلیم کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتے ہیں، ہر
بات کو مان لیتے ہیں، یہ کوئی دانشوری نہیں ہے، یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ بائبل خود ہمیں اجازت دیتی ہے، سکھاتی ہے۔ یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے کہ اے بھائیو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو۔ پولس رسول کلیسیا کو انتباہ دیتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ مسیح کا ہم شکل بن جاتا ہے، اس کے جو فرشتے ہیں وہ ہم خادموں کی نقل کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے خود کو وہ مسیح کے خادم ثابت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بدروح ہے اور وہ انسان کے روح میں آ گئی ہے تو اس نے غلط تعلیم پھیلانا شروع کر دی ہے تو پھر بعد میں وہ بدروح جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے۔ نہیں، خدا بھی انسانوں کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے اور شیطان بھی انسان ہی کو اپنا میڈیم، اپنا ایجنٹ، اپنا ذریعہ بنا کر غلط تعلیمات پھیلاتا ہے۔ اگر میرے یا آپ کے قریبی دوستوں میں سے کوئی کبھی اس طرح کی تعلیمات کا شکار ہوا ہے یا ہوتا ہے کہ وہ سچی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر معیاری، غیر مسیحی دیگر تعلیمات کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے، تو وہ غلطی پر ہے۔ یسوع مسیح آئے گا اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی تلوار سے انہیں ماروں گا۔ تو انہیں مارنے سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو جنہوں نے ورگلایا، جنہوں نے تباہی بربادی پھیلائی، اگلی باری کس کی ہو سکتی ہے؟ اگلی باری ظاہر ہے ان کی ہے جو ان کے چکر میں آ گئے، ورگلائے گئے، جنہوں نے جھوٹے استادوں، جھوٹی تعلیمات کو فالو کر لیا۔ اگلی تباہی بربادی کی باری ان کی ہے۔ یسوع مسیح کی تلوار جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ اپنے کلام سے مارتا ہے اور کلام سے زندہ کرتا ہے، پھر اس کی بلائیں، اس کی آفتیں پھر ان کے خلاف ہیں جو جان بوجھ کر، سیکھ کر غلط تعلیمات کی پیروی کریں۔ وہ کل خدا کے سامنے ذمہ دار ہیں۔ جس طرح میں نے خداوند کا خادم ہونے کے تعلق سے دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کلیئر کر دی ہیں کہ آپ دونوں پیالوں میں سے نہیں پی سکتے، آپ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے، میں دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، مجھے یا تو یسوع کے ساتھ چلنا ہے یا شیطان کے ساتھ۔ تو یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ تو کیا اس کلیسیا نے مسیح یسوع کی باتوں کو مان لیا کہ وہ تعلیم پہ قائم رہے، اور یسوع نے ان کے ساتھ آئندہ کے لیے کیا وعدے کیے؟ یہ سب کچھ سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خدا آپ سب کو بہت ساری برکت دے، آمین۔